शुरू स्टब के नाम से जिसके सब नाम अच्छे नाम हैं और जिसे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। कैपिटल टीवी के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूं और आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने लाए हैं, आप जनरल मैनेजर पेमरा हैं, एक किताब की मुसन्निफ़ा हैं। मेरी मुराद जनाब आयशा मंजूर भुट्टो साहिबा से है। आयशा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किताब की मुसन्निफ़ा भी हैं, आपने किताब भी लिखी है, फिर जनरल मैनेजर पेमरा की हैसियत से आप काम कर रही हैं। 12 साल हो गए प्रोफेशनल लाइफ आप गुजार रही हैं, लेकिन हर इंसान ये चाहता है कि उसकी शख्सियत का कोई एक ऐसा तारुफ हो जो तमाम तारुफ पर गालिब आ जाए। तो आप अपनी शख्सियत का कौन सा तारुफ करवाना चाहेंगे, एक मुसन्निफ़ा के तौर पर या जनरल मैनेजर पेमरा के तौर पर, यानी जो आपका डेजिग्नेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप आए। और मेरा जी मेन तो जो तारुफ है वो मेरा डेजिग्नेशन है। मैं पेमरा के साथ पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ और ये मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट भी है। तो मैं चाहूँगी कि मेरा जो तारुफ है वो इस हवाले से ही हो। और लेकिन जो किताब मैंने लिखी है वो मेरा पैशन है, वो मैं काफ़ी सालों से उस पर काम कर रही थी। तो वो एक मेरे ख्याल से हर इंसान को अपने कैरियर के साथ साथ कुछ ना कुछ परसू और भी करना चाहिए। तो उस हवाले से फिर मैंने ये किताब लिखी है। लेकिन मेरा जो बेसिक मेरा तारुफ है वो मेरे काम के हवाले से। सही। तालीम का आपने जिक्र किया है, तो तालीमी सफ़र के दौरान कोई ऐसी याद जो आप आज तक नहीं भूली? मेरा जी तालीमी सफ़र बहुत मुख्तलिफ है। अगर आप देखें बाकी जिस तरह से हमारे आजकल के आप बच्चों को देखते हैं, उस हवाले से मेरे जो बचपन है वो बहुत ही मुख्तलिफ जगहों पर गुजरा है। आई वॉज़ 3 years ऑफ एज जब मुझे भेज दिया गया मेरे ननिहाल पे। तो वो आरिफ वाला के करीब एक गांव है, वहाँ पे मेरा ननिहाल है। तो वहाँ आरिफ वाला में मेरी इब्तदाई तालीम 2-3 साल वहाँ पे हुई। ठीक है। वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था और वहाँ पे अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे आते थे। तो 2-3 साल मैंने वहाँ पे पढ़ा। देन आई केम बैक टू माई ओन विलेज बसावे वाला। तो वहाँ पे मेरी तालीम हुई कोई 2-3 साल। उसके बाद हमें लाहौर भेज दिया गया, क्वीन मैरी में मैंने पढ़ा है। एंड देन आई मैट्रिकुलेटेड फ्रॉम एसिना फाउंडेशन। तो मेरा जो तालीमी सफ़र है वो एक ही तरह का नहीं है। मैंने बहुत उतार चढ़ाव, मैंने बहुत ही छोटे स्कूल में भी पढ़ा है, फिर मैंने अच्छे स्कूल में भी पढ़ा है, लाइक जो आजकल के जिनको आप इंग्लिश मीडियम स्कूल, लाहौर के अच्छे स्कूल कहते हैं, मैंने वहाँ भी पढ़ा है। तो मेरा आई वॉज़ अ वेरी जो है मैं बहुत क्यूरियस नेचर थी मेरी बचपन से। और लर्निंग को लेकर मुझे ये होता था कि जो कुछ मैं तालीम हासिल कर रही हूँ इसको मैं समझ के पढूं। और मेरा रट्टे के ऊपर कभी भी बिलीव नहीं था। और उस ज़माने में पढ़ाई का एक मियार और था। हालांकि मैंने गांव के स्कूलों में पढ़ा है, लेकिन मैं आज ये कहूँगी कि जो तालीम आजकल लाहौर के स्कूलों में दी जा रही है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी तालीम वहाँ पे दी जाती थी। क्योंकि जो असातिज़ा थे वो बहुत मेहनती और बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाते थे, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाते एलिमेंट बहुत अहम है, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाते थे। और जो मैंने मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कह लें या मैंने अंग्रेज़ी का सब्जेक्ट्स कह लें, मैंने जो वहाँ से मुझे जिस तरह से उन्होंने मेमोराइज़ करवाया या जैसे आप कहते हैं ना कूट कूट के भरा, तो वो चीज़ें अब तक मेरे साथ हैं। उसके बाद मैंने लाहौर में बहुत सारी जगहों पे पढ़ा, स्कूल्स भी, कॉलेजेस भी, लेकिन वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। दूसरी बात ये मैं कहूँगी कि जो स्किल्स उन स्कूलों में सिखाए जाते हैं, जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं जिनकी हर इंसान को ज़रूरत होती है, बच्चियों को भी ज़रूरत होती है, बच्चों को भी ज़रूरत होती है बड़े होकर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बचपन में जिस गांव के स्कूल में मैं पढ़ी वहाँ पे वो बेसिक लाइफ स्किल्स लाइक सिलाई कढ़ाई, निटिंग, कुकिंग और मुख्तलिफ जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें उनसे इंट्रोडक्शन जिस अंदाज में कराया जाता था। और उसके बाद हम जिस माहौल में हमारे वालिद साहब ने हमें रखा है, बहुत ही हर वक्त आप ऐसे समझें कि एक स्कूल के अंदर, हम घर में भी हमारा एक स्कूल होता था। तो वो हमसे हर महीने हमें हर बहन का एक टास्क होता था कि एक महीना एक बहन ने सारे घर का जो निज़ाम है वो चलाना है। फिर दूसरे महीने, आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस।
تو یہ ہے کہ مجھے اس سب کا پتہ ہے، نو ہاؤ ہے، ساری نالج ہے. تو اچھا ہوتا ہے، لڑکیوں کو پتہ ضرور ہونا چاہیے. آگے وقت اور حالات کے حساب سے وہ کرنا چاہیں یا ان کو ضرورت پڑے یا نہ پڑے، یہ وہ اور ایک الگ بات ہے. جی. اچھا، کوئی ایسی یاد جو آج تک نہیں بھول سکی تعلیمی سفر سے جڑی ہوئی، کوئی ایسی سیلیبریشن، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں آج تک موجود ہے اور آپ جب بھی اس کا خیال آتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں؟ میری جی سب سے زیادہ جو میں سمجھتی ہوں امپورٹنٹ دن تھا میری تعلیمی کیریئر کا، وہ دن تھا جب میں نے ماسٹرز کیا، وہ فرسٹ ڈویژن کے ساتھ، ایکچولی ہائی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں. میرے لیے بھی اور میرے خاندان کے لیے بہت بڑا دن تھا، کیونکہ میں بہن بھائیوں میں سے آئی واز دا فرسٹ ون جس نے ماسٹرز تک تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں نے یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے میں نے PLC جوائن کیا، لیکن جو اس وقت کے لیے وہ میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میرے فادر نے ڈنر ہوسٹ کیا تھا اس خوشی میں. پروفیشنل لائف عمومی طور پر ہماری یادوں میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہے جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. تو پروفیشنل لائف کا آغاز کب ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا؟ میں بچپن سے ہی میرا جو ایک امیج تھا، ایک بہن بھائی کی حیثیت سے یا بچوں کی حیثیت سے، میرے پیرنٹس بھی، میرے بہن بھائی، پوری فیملی، ان کے نزدیک جو میرا امیج تھا وہ پڑھنے لکھنے والا ایک امیج تھا کہ شی از اے لرنر اور یہ ایجوکیشن میں بہت اچھی ہے اور یہ آگے جائے گی. تو اس حساب سے جب بھی بات ہوتی تھی تو وہ سب کہتے تھے جی اس نے افسر بننا ہے. اوکے. تو وہ بچپن سے ہی ایک جو چیز دماغ میں، اور اوپر سے والد صاحب جو تھے وہ انہوں نے بھی بہت سپورٹ کرتے تھے. ذرا سی اچیومنٹ ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ اس میں انکریج کرتے تھے اور اپریشیٹ کرتے تھے. تو وہ چیز دماغ میں تھی کہ جی پڑھ لکھ کے افسر بننا ہے. تو یہ پھر 2009 میں نے پیمرا جوائن کی اور تب سے میں اسی میں. صحیح. کتاب پڑھنے کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اچھا تجربہ ہے، کتاب بہترین ساتھی ہے، لیکن کتاب لکھنا کیسا تجربہ تھا؟ یہ میری بچپن کی کچھ میموریز ہیں. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں نے بہت ہی مختلف قسم کی لائف گزاری ہے. جیسے بالکل چھوٹے شہروں میں بھی میں رہی ہوں، گاؤں دیہات کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. پھر گاؤں دیہات میں جو میرے اس وقت میرے دوستیں تھیں، ان کے گھروں میں جاتی تھی بالکل ایسے ہی جیسے مجھے کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا، مطلب فیوڈل بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے. آئی واز ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. تو میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. تو وہ ساری جو میموریز ہیں، اب آ کے زندگی بہت بدل گئی ہے. تو میرے بیک آف دا مائنڈ وہ رہتی تھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے. پھر سیکنڈلی جن لوگوں نے میری زندگی پر بہت گہرے اثرات چھوڑے، جن میں سب سے پہلے میں کہوں گی کہ میری اسٹیپ مدر تھیں، جن کو ہم بڑی امی کہتے تھے. تو انہوں نے جس انداز سے ہمیں پالا، ہماری پرورش کی، وہ بہت ہی ایک اپنی مثال آپ تھا. وہ مطلب ایسی چیز میں نے پہلے نہ سنی تھی نہ کبھی دیکھی تھی. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں نے ان کی یاد میں کچھ نہ کچھ میں کروں، یا ان کے لیے میں کتاب لکھوں یا ان کی زندگی پر کوئی فلم بناؤں. تو وہ کرتے کرتے جیسے میں نے چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھنی شروع کی تو ان کے بارے میں، پھر اس طرح کرتے پھر میں نے فلسطین کے بارے میں، کچھ ویمن رائٹس کے بارے میں. تو یہ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھی ہوتی گئیں. تو دین میں نے جب سوچا کہ میں اس کی چھوٹی سی ایک بکلیٹ چھپوا لیتی ہوں. جب یہ کوئی میرے خیال سے 30 کے قریب نظمیں ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں چھوٹی سی بکلیٹ شائع کرواتی ہوں. تو میں نے فیروز سنز کے جو ہیں اونر، ان سے بات کی. تو انہوں نے کہا، انہوں نے جب پڑھی تو ان کے ایڈیٹر کراچی میں ہوتے ہیں، انگلش کی جو کتابیں ایڈٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی ہیں تو آپ کچھ تھوڑا اور اس میں ایڈ کر لیں، کتاب بن جائے. تو میں نے پھر اس میں کوئی تھوڑے عرصے میں نے میرے خیال سے وہ 79-80 ہیں. اوکے. تو وہ جب لکھی تو وہ کافی لوگوں کو پسند آئی. میری توقعات سے بھی زیادہ جن کو میں نے کتابیں بھیجیں تو وہ کافی ان کو لگا کہ یہ اچھا لکھا ہے. اچھا، آپ جاب بھی کر رہی ہیں تو پاکستانی معاشرے میں خواتین کے کردار پر کیا کہیں گی جاب کو لے کر؟ کیونکہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرہ میل ڈومینیٹنگ معاشرہ ہے. تو ایسے معاشرے میں جاب کرنا، پھر ایک کامیاب خاتون کہلوانا، یہ کتنا مشکل کام ہے؟ خواتین اب آج کل تو جی وقت بہت بدل گیا. پہلے تھوڑا زمانہ اور تھا. اب خواتین کو اپنے
حقوق کا بھی احساس ہے اور ان کو اپنی تعلیم کا بھی میرے خیال سے زیادہ ہے. اب ایجوکیشن پہ زیادہ فوکسڈ ہیں, پھر کیریئر اورینٹڈ بہت زیادہ ہیں. تو اب خواتین اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں خواتین کو اتنی اسپیس نہیں دی جاتی, اور ایکول اپرچونٹیز نہ جاب میں, نہ ایجوکیشن میں, نہ آگے بڑھنے میں. جہاں پر بات آتی ہے ہائی پوزیشنز کی, تو خواتین چاہے جتنی مرضی پڑھی لکھی ہوں, چاہے جتنا مرضی کوالیفائڈ, کتنی مرضی اہل ہوں, تو ہمیشہ ان کو ایک تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے, اور یہ فائنلی ثابت کیا جاتا ہے کہ میل اورینٹڈ معاشرہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ خواتین کو جب تک آپ ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز میں نہیں لائیں گے, فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں, ان کا میں پڑھ رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ انڈیا میں جتنی خواتین امپاورڈ ہیں اور جتنی ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز میں ہیں, اتنی یو ایس میں بھی نہیں ہیں. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی فارن منسٹر خاتون تھیں, ان کی چیف منسٹر خاتون رہی ہیں. تو یہ والی جو پوزیشنز ہیں, جب تک آپ اس پہ نہیں لائیں گے, خواتین کو موقع نہیں دیں گے, اور جو ڈیسیجن میکنگ ٹیبل ہے اس پہ اگر آپ کے 4 مرد ہیں تو 4 خواتین نہیں ہوں گی, بجائے کہ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ 4 مرد ہوتے ہیں تو 1 خاتون بیٹھی ہوتی ہے, تو وہ تو بول ہی نہیں سکتی. تو پھر جو بولنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو پھر جس طرح سنب کیا جاتا ہے. تو جب تک ایکول اپرچونٹیز نہیں ملیں گی تو اس وقت تک ہمارا معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا, کبھی ایسا ہوا کہ پروفیشنل لائف میں آپ کو کوئی فیصلہ لینے میں مشکل پیش آئی ہو, آپ رکے ہوں کہ یہ فیصلہ مجھے نہیں لینا چاہیے؟ پروفیشنل لائف میں بہت مشکل فیصلے میں نے کیے ہیں, کیونکہ میں نے پیمرا کو ہیڈ کیا ہے, میں آر جی ایم لاہور رہی ہوں, تو بہت مشکل فیصلے ہوتے تھے جو مجھے لینے پڑتے تھے. لیکن یہ ہے کہ میں کبھی ڈری نہیں, اور میں نے کبھی میں سوچتی بہت ہوں فیصلہ کرنے سے پہلے, اس لیے جب ایک بار کر لیتی ہوں تو پھر اس پہ قائم رہتی ہوں. کئی دفعہ غلط فیصلے بھی ہوئے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان سے, آپ چیزوں کو صحیح طرح اسیس نہیں کر سکتے, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے میری کہ میں جو بھی فیصلہ ہے میں جرأت کے ساتھ لوں اور اس پہ پھر میں کھڑی رہوں. کبھی ایسا ہوا کہ کسی مرد نے, کیونکہ فیلڈ ایسی ہے جہاں پر میل ڈومینیٹنگ چیزیں چل رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں آپ کو, اور آپ نے جواباً کہا کہ میں بھی دیکھ لیتی ہوں آپ کو, کبھی کوئی ایسی نوبت آئی؟ ایسی نوبت میرا نہیں خیال کبھی آئی ہے, کیونکہ میں نے بہت ڈگنیٹی کے ساتھ کام کیا ہے, اور میرے ساتھ جس انداز سے میں نے کام کیا ہے, پھر میرے جو میرے کولیگز ہیں, میرے سینئرز ہیں, انہوں نے بھی بہت عزت کے ساتھ میرے ساتھ کام کیا ہے. تو میوچول انڈرسٹینڈنگ بھی رہی ہے. تو میں بھی اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ ایسے محاذ آرائی کے ماحول میں لیگ پولنگ اور یا آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں تو ایسے ادارے چل نہیں سکتے, ان کا ڈکلائن آتا ہے. بالکل ہے. اچھا, کتاب کی مصنفہ ہیں آپ, اور نفسیات کو بھی بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں, جانتی ہیں. آپ کے نزدیک خوشی کیا ہے؟ اب تک تو میں نے جتنی زندگی گزاری ہے, جو میں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, اس سے میں یہی کہوں گی, بلکہ سب کو میرا میسج بھی یہی ہے کہ خوشی آپ کا خاندان ہے. آپ کا خاندان, آپ اکٹھے بیٹھے ہیں, آپ اکٹھے اتفاق سے, محبت پیار سے آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں, کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ میں اتفاق ہے اور آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آپ خوشی میں بھی اکٹھے ہیں, آپ غم میں بھی اکٹھے ہیں. میرے خیال سے سب سے بڑی خوشی یہ ہے, بیکاز جیسے پرانی کہاوتیں ہوتی تھیں کہ گھر سے انسان بھوکا جائے تو باہر بھی کھانا نہیں ملتا. جی. تو گھر سے آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے خوشی یہ ہے, اور دکھ بھی سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ جب فیملی آپ کو سپورٹ نہ کرے, اس سے بڑا دکھ بھی نہیں کوئی ہوتا. تو اس بات پر چونکہ آپ نے نشاندہی کر دی کہ جب فیملی سپورٹ نہ کرے تو اس سے بڑا بھی دکھ نہیں ہے. ایک عمومی بات کہی جاتی ہے, اور وہ عمومی بات یہ ہے کہ والدین کو بچے نہیں بننا چاہیے, والدین کو والدین کا رول ہی پلے کرنا چاہیے. تو اس پر آپ کیا کہیں گی کہ اگر بچے کوئی ایسی خواہش کرتے ہیں, کیونکہ عمومی طور پر 2 قسم کی خواہشیں ہم نے اس معاشرے میں دیکھی ہیں جہاں پر ٹھن جاتی ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, ایک کریئر کو لے کر اور ایک شادی کے فیصلے کو لے کر. تو اس وقت پیرنٹس نہیں سمجھ رہے ہوتے, اور پیرنٹس کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو چونکہ آپ نے فیملی اورینٹیشن کی بات کی ہے, تو اس پر کیا کہیں گی آپ کہ والدین کا کتنا رول ہے؟ بچوں کو تو ٹھیک ہے سمجھنا چاہیے, لیکن اگر بچے نہیں سمجھ پا رہے تو والدین وہاں کیا کریں, یا ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہاں, یہ دیکھیں, یہ تو
میرے خیال سے سمجھ کی بات ہے. کچھ کہیں پہ والدین کی غلطی ہوتی ہے, کہیں پہ اولاد کی غلطی ہوتی ہے, لیکن میرے خیال سے جھک جانا چاہیے, کسی ایک کو جھکنا ہی چاہیے. اگر والدین دیکھ رہے ہیں کہ اولاد نہیں سمجھ میں آ رہی, ہمیں اس کا رویہ نہیں سمجھ میں آ رہا, تو میرے خیال سے والدین کو تھوڑا سا نرم اپنا رویہ کر لینا چاہیے. اور جب اولاد دیکھ رہی کہ والدین کسی بات پہ غلط ہیں اور وہ ہمیں نہیں سمجھ پا رہے, تو اولاد کو تھوڑا اپنا سٹانس تھوڑا لو کر لینا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ باہمی اس سے ہوتا ہے. یہ اگر دونوں ہی برابر میں لگ جائیں تو پھر وہ تو معاملات خراب ہوتے ہیں. کامیابی کا ذکر ہوا, تو کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا سمجھتی ہیں کہ انسان کس طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کامیابی کے لیے جی سب سے پہلے تو ڈسپلن ضروری ہے. کامیابی بہت ساری فیلڈز میں ہو سکتی ہے. کوئی کامیابی کا ایک آپ نہیں اس میں لے سکتے کہ ہاں ایک پیرامیٹر نہیں ہے. ڈفرینٹ کیٹیگریز میں آپ کیریئر کو لے لیں, اپنی پرسنل لائف کو لے لیں, اپنی سیلف گروتھ کو لے لیں. تو کامیابی کسی بھی چیز میں آپ کو ڈسپلن چاہیے, اس کے لیے آپ کو ڈیڈیکیشن چاہیے, موٹیویشن چاہیے, اور پھر آپ کو وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ کچھ چینجز, ایکسیپٹنس چاہیے. جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو بھی آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت خود کو صحیح سمجھتے رہیں. آپ کو نئی چیزوں کو, جو انوویشنز ہو رہی ہیں, جو نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں, ان میں بھی تھوڑا سا ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ایوالو کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے کامیابی میں میرے نزدیک یہ ہے. اپنی کامیابی میں کس کا کردار دیکھتی ہیں کہ اس شخصیت کا کردار جو ہے وہ میری زندگی میں, میری کامیابی میں اس شخصیت کا کردار زیادہ ہے؟ میری کامیابی میں جی میرے فیملی کا ہے, سب لوگوں کا ہے. میری والد کا بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے بچپن میں جس انداز سے مجھے ذرا سی میری اچیومنٹ کو جیسے وہ سیلیبریٹ کرتے تھے, اور جس طرح سے انہوں نے ایک خود ہی اپنے دل میں ایک ایکسپیکٹیشن بنا لی تھی مجھے لے کر کہ یہ جی بہت پڑھاکو میری بیٹی. حالانکہ آئی واز ٹل گریڈ 7-8 آئی واز اے ایوریج اسٹوڈنٹ, لیکن اس کے بعد میری اسٹڈیز زیادہ اچھی ہوں. تو لیکن جس طرح سے وہ چھوٹی سی اچیومنٹ کو بھی وہ بہت اپریشیٹ کرتے تھے. تو میں یہی کہوں گی کہ بچوں کو, اگر آپ نے اپنی اولاد کو اگر آپ نے کامیاب بنانا ہے تو آپ ان کو اپریشیٹ ضرور کریں. کوئی ایسی کتاب جو آپ پڑھنے کے لیے تجویز کریں کہ ہمارے جو سننے والے ہیں, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, وہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں؟ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک کتاب پڑھی ہے, دا فرسٹ مسلم, لیزلی ہیزلٹن نے وہ لکھی ہے, اور وہ مجھے بہت پسند آئی ہے. اس طرح کی کہ میں زیادہ تر ریلیجس جو بکس ہیں وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے آتھرس کی پڑھوں جن کا کسی بھی سائڈ سے تعلق نہیں ہے, اور ان کی جو رائے ہے وہ ان بائسڈ ہوتی ہے اور وہ بالکل نیوٹرل ہو کے لکھتے ہیں. تو جس انداز میں انہوں نے کتاب میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ان کی ذات کے بارے میں جس طرح سے لکھا ہے, تو بہت ہی کلوزنس فیل ہوتی ہے وہ پڑھ کے. اور وہ میرے خیال سے بہت اچھی کتاب ہے. پھر انہی آتھر کی اس کا ہی ایک سیکول ہے, آفٹر دا پروفٹ, جو شیعہ سنی کانفلکٹ کے اوپر ہے. دیٹ از آلسو ویری ویری گڈ بک. تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ضرور پڑھیں. بہت شکریہ عائشہ منظور بھٹو صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور یہ بات واقعتاً ٹھیک ہے, بہت ساری ہم نے آج کے اس پروگرام میں باتیں سیکھی کہ پیرنٹس کے ساتھ آپ کو جڑ کر رہنا چاہیے, فیملی کے ساتھ آپ کو جڑے رہنا چاہیے. اور جو کتاب آپ نے بتائی ہے یہ واقعتاً تمام لوگوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے, جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا تھی, زندگی کیا تھی, اور ہم کہاں پر موجود ہیں. اور دوسرے لوگ جنہیں ہم غیر سمجھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کے قیمتی وقت کا, آپ کی قیمتی رائے کا بہت شکریہ. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.